बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से ये ख़ुसूसी लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही है। मैं हूं सैयद फ़ारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं राफ़िया आवान। शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आज 10वां रोज़ा है और पहले अशरे का आखिरी रोज़ा है, अशरे रहमत का आखिरी रोज़ा है और 1/3 ऑफ रमज़ान इज़ गोइंग टू एंड टुडे। अभी भी 2/3 रमज़ान पड़ा हुआ है। इसलिए जैसे मैं हमेशा ट्रांसलेशन में कहता हूँ कि जितनी इबादत कर सकते हैं, जितनी बरक़ात समेट कर सकते हैं, यही महीना है और यही टाइम है। और टाइम आपको पता है रुकता किसी के लिए नहीं है, टाइम तो गुजरता जाता है, तो हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करना है। आज का टॉपिक हमारा 2 टॉपिक्स हैं। क्या टॉपिक्स हैं ज़रा बताइए। एक पहला टॉपिक तो ये है कि नेकी के कामों में ताउन, और दूसरा ये कि ज़राअत की अहमियत। ज़बरदस्त। तो माशरे में नेकी के कामों में ताउन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है राफ़िया? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई काम करते हैं नेकी का, चाहे हम किसी को पानी पिला रहे हैं या रास्ते से पत्थर हटा रहे हैं या शजरे सायादार लगा रहे हैं, हत्ता कि वालिदैन को मोहब्बत से देखना भी नेकी है। और वो तमाम लोग जो मसाकीन हैं, मुस्तहिक हैं, मुसाफिर हैं, जब आप उनकी मदद करते हैं तो उनको देखकर दूसरे भी मदद करें, दूसरे भी ताउन करें, आगे बढ़ें, उनकी दिलजोई करें और अपने माल से उनका हिस्सा निकालें। यही है नेकी। ये बड़ी अच्छी बात आपने की राफ़िया। मेरा इसमें जो टेक है ना वो ये है कि अक्सर माशरे में देखा गया कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो ना तो कुछ लोग उस पर क्रिटिसाइज़ भी करना शुरू कर देते हैं कि यार ये क्या इसने दुकान लगा ली है। और ये देखें, अच्छा काम हर एक को अपने तौर पे करना चाहिए, लेकिन कई काम इतने बड़े होते हैं कि उसके लिए अकेला बंदा काफ़ी नहीं होता, उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट चाहिए। अगर कोई शख्स या तंजीम आगे बढ़ती है और उस काम में पहल करती है तो वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है उन तमाम लोगों के लिए जो शायद अपनी गूनागूं मसरूफियात की वजह से या किसी और वजह से डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसी तरह होता है ना, आपने देखा है कोई अस्पताल बन रहा होता है तो हम चंदा इकट्ठा करते हैं, मस्जिद के लिए भी चंदा इकट्ठा करते हैं। अगर आपने खून इकट्ठा करना है थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए तो ब्लड डोनेशन लोग देते हैं, ठीक है। अकेले के लिए तो सब देते हैं, कई बार अपील भी की जाती है। तो जब भी कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उस पर क्रिटिसाइज़ करना मेरा ख्याल में मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा काम, आप उस पर खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज़ ना करें। अच्छा, क्रिटिसिज्म की जब आप बात करते हैं ना फ़ारूक, तो एक और तबका ऐसा भी है जो ये सोचता है कि शायद खुदा न खास्ता नेकी की नुमाइश की जा रही है। इससे हरगिज़ मकसद नेकी की नुमाइश करना नहीं है, बल्कि नेकी की तरगीब देना है कि अगर आप कर रहे हैं तो दूसरे भी आए और उसका हिस्सा बने। नेकी की तो बिल्कुल करनी चाहिए नुमाइश, क्योंकि इससे दूसरों को इंस्पिरेशन मिलती है। मतलब कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप सब लोग उसकी बात करेंगे तो अगले लोगों किसी और को भी होगा कि यार मैं भी ऐसा काम करूं। तो मेरा तो ख्याल में मेरी तो कोशिश होती है कि जो अच्छा काम करे उसे ज़रूर आप एक्सपोज करें। और ऐसा भी होता है फ़ारूक, बहुत से लोग करना चाह रहे होते हैं मदद, उनके दिल में ये बात होती है लेकिन लबों तक नहीं आ रही होती, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा तो उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलती है। अच्छा जी, दूसरा है ज़राअत की अहमियत। तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्री बेस्ड कंट्री है, एक ज़राई मुल्क है और हमारी ज़्यादातर आबादी जो नवाही इलाकों में या गांव में रहते हैं उनका सर्वाइवल जो है वो रोज़मर्रा वो ज़राअत पे ही होता है। वो फसल खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं और उसके बाद अनाज पैदा करते हैं और वो खुराक पूरे मुल्क की जो है और फिर एक्सपोर्ट भी हम करते हैं, वो पैदा करते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ बड़े हैरत अंगेज़ जो है ना वो फैक्ट्स शेयर करूँगा और आपको हैरत होगी कि एक मुल्क जो एग्री बेस्ड मुल्क है, जो ज़राअत पे सर्वाइव करता है, वो बहुत सी ज़रई अज्जा जो हैं, जो बहुत सी ज़रई चीज़ें जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट करता है। यानी कि हम अपनी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाते। तो इसकी क्या वजह और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज इस टॉपिक पे भी डिटेल में बात करेंगे। हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मौजूद है। लेकिन इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत पाक से करते हैं, हमेशा अल्लाह ताला के बबरकत नाम से करते हैं। और आज ये सादत हासिल करेंगे कारी ताहिर अकील अवान साहब जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار عزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک رافع، اللہ. آپ نے نوٹ کیا کہ بیک گراؤنڈ میں بیت اللہ کی لائیو فیڈ چل رہی ہے جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی ایک ثواب عبادت ہے، ہے، عبادت تو ہے. ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ بالکل. یہ لائیو فیڈ چل رہی ہے. میں جب فاروق عمرے پہ تھی تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں پڑھ رہے، صرف آپ دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ کو، تو یہ سیلف ایک عبادت ہے. بالکل، جتنا اس کے طواف کرتے ہیں یہ اس کا ایک ثواب ہے، اور یہ بھی ایک عبادت کے زمرے میں آتا ہے. تو زبردست، خانہ کعبہ کو تو صرف دیکھنا اور وہاں پہ ہونا ایک بہت بڑی سعادت ہے. الحمدللہ. نعت رسول مقبول کی جانب ناظرین بڑھیں گے، جس کی سعادت حاصل کریں گے حافظ طارق بشیر. جی حافظ. باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے سے بھی سرکار نبھائے رکھنا.
مجھ نکمے سے بھی سرکار نبھائے رکھنا ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا اور تیرا کہلانے سے یہ لوگ مجھے جانتے ہیں تیرا کہلانے سے یہ لوگ مجھے جانتے ہیں بندہ پرور مجھے غیروں سے بچائے رکھنا بندہ پرور مجھے غیروں سے بچائے رکھنا میری سرکار میری بات بنائے رکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت خوب حافظ طارق بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ خواتین و حضرات ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہمارے مہمان ہمیں جوائن کریں گے آپ نے جانا کہیں نہیں ہے اسٹے ٹیونڈ Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک اس بابرکت مہینے میں بھی Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ فری آن لائن بینکنگ مائی ABL ڈیجیٹل بینکنگ فری چیک بک وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک Allied بینک آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے جدھر وہ جی تو ناظرین رمضان پاکستان کی افطار ٹرانسمیشن کو آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اور ہمارے سیٹ پہ ہمارے اسٹوڈیوز میں گیسٹ آ چکے ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے آج سب سے پہلے گیسٹ ہمارے ہیں آفتاب حسین صاحب آپ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ہیں سندس فاؤنڈیشن اسلام آباد کے ڈائریکٹر ہیں
1976 سے 2010 تک انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ایئر فورس میں ادا کی ہیں. اپنی تعیناتی کے دوران بیسک ایئر ڈیفنس اور کامبیٹ کمانڈ اور مختلف سسٹمز اور سروسز نے کورسز کیے. ماسٹرز کی ڈگری انہوں نے حاصل کی وار اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں. بہت ہی نفیس اور مبدر سوچ کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تھیلیسیمیا کے مریضوں کی جان بچانے کے لیے بہت کوشاں ہیں. درد دل رکھنے کی وجہ سے ہی فلاحی کاموں میں آگے ہیں اور سندس فاؤنڈیشن سے جڑنے کی بھی یہی ایک وجہ ہے. آپ کو ہم ویلکم کریں گے آفتاب حسین صاحب. جی السلام علیکم سر آفتاب. اور سر آفتاب لاسٹ ایئر بھی ہمارے ساتھ تھے جی. اور پی ٹی وی نیوز کے پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی اچھے اور رفاہی کام ہیں بلکہ انویٹیشن سب کے لیے اوپن ہے جو ہم سے رابطہ کرتا ہے یا ہم رابطہ کر لیتے ہیں کہ جتنے بھی اچھے کام ہو رہے ہیں ان کو ایک تو ہم ایکسپلائٹ کریں, ان کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو انسپریشن ملے. اور جو اس طرح کے ادارے ہیں جیسے یہ تھیلیسیمیا کے لیے کام کر رہے ہیں, ان بچوں کے لیے ان کی مفت ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, ان میں جب ڈونیشن چاہیے ہوتی ہے یا ڈونرز چاہیے ہوتے ہیں تو اس کے لیے اپیل بھی یہاں کے کرتے ہیں. بہت سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچتا ہے. اور سر آفتاب سے میری بات ہو رہی تھی, مجھے بتا رہے تھے کہ آج کل چند وجوہات کی وجہ سے ڈونیشنز کم ہوئی ہیں, تو اس حوالے سے بھی سر آفتاب سے بات کریں گے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اچھا جی, ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں وہ بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ دلچسپ پرسنالٹی. میری ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی خواتین و حضرات, یقین کیجئے, اور میں نے 15 سے 20 منٹ ان کی بات سنی اور ایک پریزنٹیشن دیکھی اور میں قائل ہو گیا اس بات کا کہ واٹ این امیزنگ پریزنٹیشن اینڈ واٹ این امیزنگ ویژن تھاٹ. اکثر ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں نا کہ جی دیکھیں پاکستان میں حالات جو ہیں مطلب کہ اکانومی کے اتنے اچھے نہیں ہیں, یہ کیسے بدلیں گے, کیسے بدلے جا سکتے ہیں پریکٹیکلی. تو سر نے جو مجھے سلوشن بتائی میں اس سے بڑا انسپائر ہوا کیونکہ اس میں مجھے پریگمیٹزم نظر آیا, پریکٹیکلٹی نظر آئی. ٹھیک ہے, آپ ہم سے وہ کیونکہ ایک ہوائی بات نہیں تھی کہ جی اس طرح ہو جائے گا اس طرح, ایک پریکٹیکل انہوں نے بات کر کے بتائی کہ جی یہ چیز آپ کے ہے نا, اس کو اس طرح کریں گے تو اس طرح ہوگا, یہ رزلٹ نکلے تو گا. اس وقت میں آپ سے تعارف کرا دوں, نام ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ڈاکٹر وقار یاسین صاحب. یہ لمز کو ہیڈ کرتے ہیں. لمز بیسکلی لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ہے اور یہ گرین پاکستان سبز پاکستان انیشیٹو کا ایک حصہ ہے. اور میں ڈی جی صاحب سے ملنے گیا تو میری ڈاکٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاکستانی کیا کر رہے ہیں اور یہ کس طرح ممکن ہوگا اور کتنے ٹائم پیریڈ میں ممکن ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اچھا جی, سب کچن کا بھی سیگمنٹ ہے بالکل. تو پہلے ڈش کا پوچھ لیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں سے کوئی سوال جواب شروع کریں, ہم بڑھیں گے پاپا سیلس کے کچن میں جہاں موجود ہیں عریش فاطمہ, اور عریش سے جانیں گے کہ آج کیا پک رہا ہے ان کے کچن میں. جی بہت شکریہ. آج پاپا سیلس کے کچن میں ہم تیار کر رہے ہیں بیف سٹیک. اچھا, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سٹیک ایک ایسی ڈش ہے جو زمانوں پہلے پاکستان میں آئی اور ابھی تک اسی طرح سے اس کو پسند کیا جاتا ہے. اب اس کی میرینیشن کیا ہوگی, اس کے لیے ہم ٹیمپریچر کیا رکھیں گے, اس کو ہم سرو کس طرح سے کریں گے, یہ سب کچھ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. لیکن ابھی میں آپ کو جلدی سے اس کے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں کیونکہ ہم بیف سٹیک بنا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے بیف چاہیے 150 گرام, اور چیری ٹومیٹوز ہمیں چاہیے ہوں گے, ریڈ لیٹس ہمیں چاہیے, راکٹ لیوز چاہیے ہیں, رومن لیٹس ہمیں چاہیے ہے, کیوکمبر ہے, منٹ ہے, چیز ہے, اور سب سے جو اس کا مین انگریڈینٹ ہے جو اس کی ڈریسنگ کے لیے استعمال ہوگا وہ ہے تھائی چلی سوس. بہت بہت شکریہ عریش, تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, مہمانوں کی طرف واپس آتے ہیں. سب سے پہلے سر آفتاب آپ سے اوپن کرتے ہیں. سر یہ بتائیے, آپ سے میری جب بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ ہر سال کی طرح آپ کو کبھی اتنا ایشو نہیں ہوا, لیکن اس سال ڈونیشنز تھوڑی کم آئی ہیں, مطلب ہر لحاظ سے, فائنینشلی بھی اور ادروائز بلڈ ڈونرز بھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے پاکستانی روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں, تو تھیلیسیمیا کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سارے کا سارا اکوپمنٹ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایون کنولا بھی ہم باہر کا بنا ہوا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈیلٹا بڑھنے کی وجہ سے پاک روپیز اور ڈالر کے جو لیٹ سے کہ 19 اور 20 میں ایک پیشنٹ پہ پر منتھ جو ایکسپینڈیچر تھا وہ تقریباً 20 سے 25 ہزار تھا 2070 سے. جی 2020 تک. 2020 کے بعد اب 70 اور 80 ہزار روپیہ پر منتھ ہو گئے. اوکے. آن دی ادر ہینڈ مہنگائی کی وجہ سے دی کیپیسٹی ٹو ڈونیٹ ہیز ریڈیوسڈ, وہ اس میں کمی آ گئی. جو ڈونر پہلے 20-25 ہزار دے سکتا تھا اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ دے سکے.
تو یہ 2 فولڈ قسم کا اثر ہو رہا ہے این جی اوز کے اوپر, اور وہ این جی اوز جو مفت علاج فراہم کر رہی ہیں, ہمارے جیسی باقی جو ادارے ہیں ان کے لیے دشواریاں ہیں. صحیح. اچھا, اس پہ مزید بات کریں گے. میں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر وقار آپ سے بات کرنا چاہوں گا. سر یہ بتائیے, گرین پاکستان انیشیٹو اور پھر اسپیشلی لمز جو ہے, اس کا کانسیپٹ کیا ہے, اسکوپ کیا ہے, کیوں یہ ادارہ بنایا گیا اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق صاحب, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس. ایس آئی ایف سی کے انیشیٹو میں جو مین ہمارا جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے, اس کا بڑا سمپل سا اس کا تھیم ہے کہ ایسی جو زمین بھی جو ایسی ہے جو کہ بیرن پڑی ہے, جو بنجر پڑی ہے, جس پہ آج تک پاکستان بننے کے بعد اس پہ کوئی کاشتکاری نہیں ہوئی, تو ہم نے اس کو گرین کرنا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از ویری سمپل. اور مطلب جو ہمارا ایسٹ ہے اس کو کیپٹلائز کرنا. تو اس کے لیے لاسٹ ڈیفینیٹلی چیف آف آرمی اسٹاف کا اور گورنمنٹ کا ایک یہ ویژن تھا, تو اس پہ ہم نے اس کو 7 جولائی سے اس کا انیشیٹو کا پچھلے سال 7 جولائی کو 7-8 منتھس میں اس کا آغاز ہوا. اور آپ یقین کیجئے کہ انشاءاللہ جو جتنی ہر طرف سے ہمیں اس کی پذیرائی ملی اور جتنی پروونس کی گورنمنٹ نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سپورٹ کیا کہ حیران کن فگر ہے. وہ اس طرح ہے کہ لاسٹ ہم نے 7-8 منتھس میں اراؤنڈ 1.5 ملین ایکڑ, تو 1.5 ملین ایکڑ کا مطلب یہ ہے 15 لاکھ, اور اسلام آباد جو ہے اراؤنڈ 2.5 لاکھ ایکڑ پہ ہے. تو آپ نے اتنے ایریے کو ہم اپنے ایمبٹ میں لے کے آئے ہیں, اور اس کو ہم نے الحمدللہ اس کو بیلنس کیا ہے, اور اس کو سمجھ لیں آباد کر دیا ہے, سرسبز کر دیا ہے. اور اس میں تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ ایکڑ پہ اس قلیل 6 مہینے کے عرصے میں الحمدللہ ہم نے گندم بو دی ہے. اور ماشاءاللہ وہ اس دفعہ آپ کی جب گندم آئے گی تو اس میں 1 لاکھ ایکڑ جو گندم ہوگی اس کا اضافہ ہوگا. یہ تو سکسیسفل ماشاءاللہ ویری سکسیسفل. ایک تو یہ تھا, ایک اس کا جو مین کانسیپٹ تھا کہ اور یہ جتنی بھی لینڈ ہے یہ ساری اسٹیٹ لینڈ تھی, اور یہ کسی کے تصرف میں نہیں تھی, اسٹیٹ کی اپنی لینڈ تھی. اور یہ اسٹیٹ لینڈ اس طرح تھی کہ اگر کوئی ارد گرد اگر اس کے کوئی تھوڑا بہت اگر کاشتکاری ہو رہی تھی تو وہ جو ملکیت کی لینڈ تھی یا لوگوں کی ذاتی لینڈ تھی اس پہ ہو رہی تھی, ذاتی کنزمپشن کے لیے. ہاں, تو وہ اسٹیٹ لینڈ ویسے ہی پڑی تھی. اور ماشاءاللہ بہت اس کے جو افیکٹس ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ اگلے 5 ایئرز میں نظر آئیں گے, اور بلکہ اسی سال سے جو اس کے افیکٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ. کراپ سائیکل بھی آپ نے چینج کیا, ذرا اس کا بھی ذکر کیجیے گا. جی, وہ جو آپ نے 1 سے 3 کر دیا. جی الحمدللہ ہم نے کراپ سائیکل کو اس طرح بریک کیا ہے, 3 ڈفرینٹ پارٹس میں کیا ہے کہ پہلے جہاں پہ فارمرز 2 کراپ لیتا تھا ایک سیزن میں, اس کو ایسے لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے اور کلائمیٹک کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو 3 میں اس کو آپشنز دی ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ اندر آپشن ہے کہ آپ نے اس کو تھرڈ کراپ میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ جو بہت زیادہ ایک ریولوشنائز ہوگا انشاءاللہ یہ پورا سیکٹر ایگریکلچر کا, جو کہ ایک سارٹ آف وی سے ایک نیگلیکٹڈ تھا پہلے, وہ یہ ہوگا کہ ورلڈ اوور جہاں بھی آپ ایگریکلچر سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں آپ جابس کریشن جو ہے نا وہ بڑی اسپیسیفک ہے. لائک کہ آپ کا اگر 1 ایکڑ ہے تو آپ کو 1 پرسن کی ریکوائرمنٹ جنرلی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, رول آف تھم یہ ہے کہ اراؤنڈ آپ کو ہے. لائک اگر آپ کے 10 ایکڑ ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کے 10 بندے ادھر امپلائی ہوں, وہ 2 سے 3 بندے امپلائی ہوں گے, پھر ایک بندہ ایک آپ کا وہ فرٹیلائزر لے کے آ رہا ہے, کوئی پانی دینے والا ہے, پھر جب فصل کاٹنے کی باری آئے گی تو 4-5 لوگ آئیں گے. سو ایکویشن 1 ایکڑ از 1 پرسن. انشاءاللہ وٹ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ہم another 2 to 3 years 50 لاکھ ایکڑ کو اس ایمبٹ میں لے کے آئیں گے, اور آلریڈی ہم 15 لاکھ لے کے آ چکے ہیں. یہ 50 لاکھ وہ ہے جو بیرن تھا, یہ بالکل بیرن تھا, اس پہ کچھ نہیں ہوتا, زیرو پروڈکٹیو. اور ٹوٹل کتنا ہے آپ نے جو انالیسس کیا ہے جو کہ ٹوٹل ہے ہمارے جو انالیسس کتاب ہے 2 سے 2.5 کروڑ ایکڑ ایسے پڑا ہے. 2 سے 2.5 کروڑ ایکڑ ایسے. اور اسے کتنی ایکڑ زمین ہے جس کو یوزفل بنا چکے ہیں ابھی تک جو ہم ہیں, ہم اراؤنڈ 4 to 5 لاکھ ایکڑ کو یوزفل بنا چکے ہیں.
اور انشاءاللہ اس کو ویل کیری اٹ آن بائی دا اینڈ آف دس ایئر. وی آر پلاننگ کہ ہم 1 ملین ایکڑ پہ انشاءاللہ اس کو بالکل ہم پلین. اور کون کون سے ایریاز میں یوز کیا آپ نے یہ لینڈ؟ جی اس میں بیسیکلی جو زیادہ ایریاز تھے وہ ایسے ہیں جہاں پہ ڈیزرٹ ہے لائک چولستان, اور اسی طرح ہم تھر میں جا رہے ہیں, نارا ڈیزرٹ میں جا رہے ہیں, اور پھر اسی طرح تھل ڈیزرٹ جو ہے. ڈیزرٹس میں کیونکہ بڑے پیچز آف لینڈ جو تھے وہ ڈیزرٹ میں اویلیبل تھے. ڈیزرٹ میں تو ایک تو ریت کا مسئلہ اور پھر پانی کا پاکستان میں جی کیسے مینیج کرتے ہیں؟ الحمدللہ پانی کا پاکستان میں اتنا کرائسس نہیں ہے. وی ہیو لاٹ آف واٹر. اللہ نے ہمیں بہت ساری یہ جو سندھ اور باقی جو سارے دریا ہیں اس میں بہت پانی کی ہمارے ایگریکلچر کے لیے کمی نہیں ہے. لیکن جو اس پروجیکٹ کا جو مین ایک تھیم ہم نے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں جو بھی لینڈ ہوگی, جس لینڈ کو ہم آباد کریں گے اور جس لینڈ کو ہم یوز کریں گے ایگریکلچر کے لیے لے کے آئیں گے, اس میں ہم بالکل لیٹسٹ ٹیکنیکس جو کہ ورلڈ میں یوز ہوتی ہیں, لائک اس میں جو واٹر اور پانی دینے کی جو لیٹسٹ ٹیکنیکس تھی وہ ہم لے کے آئیں گے. اس سے آپ واٹر کنزرو اتنا کر سکتے ہیں کہ اٹ از جسٹ 20%, 15 to 20%, جو کہ آپ پہلے 100% پانی دیتے تھے, وہ جسٹ 15 to 20% میں آپ وہ کراپ کو پانی اتنا ہی کور ہو جائے گا. سو ہمارے اس پروجیکٹ میں یہ ان بلڈ بات ہے کہ جو بھی جے بی پارٹنر ہم سے لینڈ لے گا اور جو ہمارے ساتھ وہ کرے گا, وہ جو آپ کے پریسیژن ایگریکلچر اور اس طرح کے جو لیٹسٹ واٹر سیونگ میکنزم ہے اس کو وہ یوز کرے گا, امپلیمنٹ کرے گا. تو آپ لوگ چھوٹے کاشتکاروں کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں کہ چھوٹے کاشتکار اپنی زمین پر اناج کیسے اگا سکتے ہیں, ان کو کوئی ایسے طریقہ کار دیے جا رہے ہوں آپ لوگ کی جانب سے, یا کوئی ایسی انفارمیشن یا کوئی ایسی ٹریننگ کروائی جا رہی ہو؟ چھوٹے کاشتکار تو ہمارے ویری کلوز ٹو آر ہارٹ, بیکاز آپ کے 96-97% ایسے کاشتکار ہیں جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زمین 12 ایکڑ سے کم ہے. سو ہم 12 ایکڑ سے کم جتنے بھی ہیں ان کو ہم چھوٹے کاشتکار دیتے ہیں, اور ان کی جو تعداد جیسے میں نے کہا 97%, 96-97% ہے. ان کے لیے ہم نے فاروق صاحب آئے تھے, وہ ہم نے ایک بہت آرگنائز سا اور بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ سسٹم بنایا ہے, اور اس سسٹم کے مطابق ہر کاشتکار اپنی زمین کو لائیو دیکھ رہا ہوتا ہے, لائیو صورتحال میں دیکھ رہا ہوتا ہے. اور لائیو گوگل میپس کو انکارپوریٹ کیا ہے, اور آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں اپنے اسمارٹ فون پہ اپنے آپ کھیت کو یا جو آپ کا ایریا اس کو آپ ویو کر سکتے ہیں, اور اس کی کمپوزیشن بھی یہ انہوں نے فیڈ کر کے رپورٹ بھی بھجواتے ہیں کہ جی اس میں نائٹروجن کی کمی ہے, اس میں آپ کھاد ڈالیں, اس میں امونیا ڈالیں. سر ذرا بتائیے گا ڈیٹیل. ویسے تو آپ دیکھیں تو اٹ از سارٹ آف ڈریم سارٹ آف اے تھنگ, لیکن ٹیکنالوجی ہیز میڈ اٹ پاسبل. آپ اپنی لینڈ کا آپ یو کین تھنک آف اینی تھنگ, اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایز اے فارمر مجھے اپنی لینڈ میں کیا کیا دیکھنا چاہیے, لائک میں ایک ایز اے لے مین, اور ایک اگر میں وہ بات کروں تو کسی بھی فارمر کو اپنی زمین میں اس کو سب سے پہلے اس کو ویدر کنڈیشن دیکھنی ہے کہ میرے ویدر کی کیا صورتحال ہے, اور مجھے اس ویدر کے حساب سے ڈیفرنٹ کراپ یا میری کوئی کاشت کرنی ہے, یا میں نے اس پہ فصل اپنے ویدر کے حساب سے لگانی ہے. سیکنڈلی اس کو یہ ضرورت ہے کہ اس جگہ پہ سوائل کنڈیشن کیسی ہے, تو سوائل کنڈیشن کے حساب سے اس نے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے کہ میں نے کون سی کھاد ڈالنی ہے اور میری کون سی فصل یہاں پہ ہونی چاہیے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو پانی ہے وہ میرا جو آ رہا ہے اس کی کیا کمپوزیشن ہے, آیا اس میں بہت زیادہ نمکیات ایسے تو نہیں ہے جو میری فصل کے لیے ضرورت نہیں ہوں گے, اس کی کنڈیشن. ہم یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کو لائیو ڈومین میں آن اے کلک اویلیبل ہے, اس نے اپنی اسکرین پہ یہ سب چیزیں دیکھنی ہیں, اور اس اپنے جو آپ کا کھیت ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, کلک کرنا ہے, اور یہ سب چیزیں اویلیبل ہوں گی. نتھنگ مور نتھنگ لیس. جو اندر تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آج کی ڈیٹ میں اس کا کھیت کیسے پرفارم کر رہا ہے, چاہے وہ 1 ایکڑ کا ہے چاہے وہ 10 ایکڑ کا ہے. جس طرح فاروق بھائی کہہ رہے تھے کہ آیا کہ اس میں پانی کی کتنی ضرورت ہے, آیا کہ اس کے فرٹیلائزر کی کتنی ضرورت ہے, اور کس پورشن پہ کتنی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اپلیکیشن کیسے اس بات کا تعین کر سکتی ہے جس نے سوائل کو ٹیسٹ نہیں کیا کہ اس میں اتنے نمکیات کی کمی ہے, اتنا فرٹیلائزر چاہیے, یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب اپلیکیشن کا کیسے زمین کے ساتھ تعلق بن گیا؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارے اس اپلیکیشن یہ جو ہمارا ایک سسٹم ہے
اس کے پیچھے اراؤنڈ 50 ٹیرا بائٹ آف ڈیٹا اس کے پیچھے رن کر رہا ہے. وہ ڈیٹا یہ تھا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم لاسٹ 20 ایئرز میں جتنے بھی پروجیکٹس ہوئے تھے سوائل فرٹیلیٹی کے، اور اس کا ڈیٹا ڈفرینٹ جگہوں پہ اسکیٹرڈ پڑا ہوا تھا. ہم نے وہ ڈیٹا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے لیا اور اس کو کنفائن کر دیا، اوور اے کلک اویلیبل کر دیا ٹو دا فارمر. تو یہ جو آپ نے بات کی یہ سب ڈیٹا بیس پہ ہے، اور وہ ڈیٹا بیس اتنا بڑا ہے کہ 50 ٹیرا بائٹ جو وہ ایکوریٹلی ڈیسیجن لے رہا ہے وہ ڈیٹا بیس. اور میرا سوال ان سے یہ بھی تھا کہ ہمارے جو کسان ہیں وہ اتنے زیادہ کچھ پڑھے لکھے نہیں بھی ہوتے، تو ان کے لیے کیا ہے، تو یہ رپورٹ بنا کے ان کو آپ بھجواتے ہیں؟ ایک سیلف ایکسپلیننگ ٹائپ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں وہاں پہ. جی بالکل، وہاں پہ ہم نے تو ایک تو جیسے میں نے عرض کی کہ یہ ایک تو وہ لائیو اپنے ڈومین میں دیکھ رہا ہے، اور یہ سارا ڈیٹا بیسڈ ہے، اور یہ دا ورلڈ بیسٹ سسٹم ہے. اس کی جو اس ہمارے سسٹم کی ہمارے اس کے فورن ایکسپرٹس ہیں جو کنٹینیوسلی ہمارے سسٹم کو ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں اور مانیٹر کرتے رہتے ہیں. اور ان اپلیکیشنز میں خود کو آن لائن رجسٹر کرنے کی کوئی فیس وغیرہ بھی ہے یا اٹس فری فار ایوری؟ اٹ از فری فار ایوری، بالکل مفت ہے. اٹ از فری فار ایوری. اٹس این امیزنگ لائف چینجنگ ایکسپیرینس. سر اس پہ مزید بات کریں گے. آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر آفتاب، مجھے یہ بتائیے کہ تھیلیسیمیا بیسکلی ایگزیکٹلی کیا ہے، جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھن بلڈ کی ہے، اس میں مطلب کہ بلیڈنگ رکتی نہیں ہے، کیا وہ اس ڈیزیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں؟ اور پاکستان میں اس وقت کتنے پیشنٹس ہیں جو آپ کی فاؤنڈیشن ٹریٹ کر رہی ہے؟ تھیلیسیمیا جی ایک مورثی اور جان لیوا بیماری ہے. وراثت میں ملتی ہے؟ وراثت میں ملتی ہے بچے کو بائی برتھ. اوکے. اور اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو ماں باپ ہیں وہ اس بیماری کے کیریئر ہوتے ہیں، جن کو ہم تھیلیسیمیا مائنر کے مریض کہتے ہیں. وہ نارمل زندگی گزارتے ہیں، لیکن اگر ایک کیریئر دوسرے کیریئر سے شادی کرے تو 25% چانس ہوتا ہے کہ تھیلیسیمیا میجر بچہ آئے، جس کو مہینے میں 2 سے 5 دفعہ خون کی ضرورت، اور اس کے ساتھ ساتھ آئرن کو کرٹیل کرنے کے لیے بہت سی میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے. پاکستان میں اس وقت بھی غیر حتمی جو ڈیٹا ہے، بیکاز کوئی سرکاری ڈیٹا تو بیس نہیں بنا ہوا، اویلیبل نہیں ہے. لاکھ سے زیادہ ہے، بٹ میری اپنی جو ایکسپیرینس ہے 6-7 سالوں کا، تعداد اس سے بہت زیادہ ہے. اور جو اس میں سب سے بری بات ہے وہ یہ کہ ہر سال 10 سے 12 ہزار کا اضافہ ہو رہا ہے. پنجاب میں جو ڈیٹا اویلیبل ہے آفیشیلی، اس میں تقریباً 20,000 تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، جس میں سے سندس پنجاب کے اندر 7,000 کا علاج کر رہی ہے. اچھا. میننگ دیر بائی کہ 44% تقریباً سندس فاؤنڈیشن اس کا علاج کر رہی ہے. آفتاب صاحب، ایک تو اس کی بات کر لی نا آپ نے کہ علاج ہو رہا ہے، اگر ہم اس کے پریکاشنز کی بات کریں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ لوگ شادی سے پہلے ٹیسٹ کرائیں تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ وہ تھیلیسیمیا کے کیریئر ہیں، اور خدا نخواستہ وہ کسی دوسرے کیریئر کے ساتھ شادی تو نہیں کر رہے، اور اس طریقے سے تعداد بڑھ رہی ہے. کیا ایسے کوئی ٹیسٹ اویلیبل ہے تو ان کی کیا کاسٹ بہت زیادہ ہے کہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں ایسے ٹیسٹوں کو؟ نہیں جی، یہ ٹیسٹ بالکل فری ہے. اچھا. پنجاب میں، سندھ میں تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام چل رہے ہیں. لائک اسلام آباد میں ہولی فیملی کے اندر پورا ایک سسٹم اویلیبل ہے، جس میں آپ کا پری میریٹل ٹیسٹ، جس کو شادی سے پہلے کہتے ہیں، ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کیریئر ہیں، اور اٹ ٹیکس اباؤٹ 3 to 4 days، اور آپ نے صرف خون کا سیمپل دینا ہوتا ہے. اور اس میں کزن میرجز کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ کزن میرجز میں یہ زیادہ پروناؤنسڈ ہے. 42% کے قریب کزن میرجز کے ہیں تھیلیسیمیا میجر کا شکار، اور 58% نان کزنز بھی ہیں. تو اس کا جو سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ لیجسلیشن پاس کی جائے. یہ لیجسلیشن اس وقت کے پی کے اور سندھ میں پچھلے 2 سال سے بل پاس ہو چکا ہے اسمبلیز میں. ٹھیک ہے. نیشنل اسمبلی بلوچستان اور پنجاب میں یہ بل ابھی پاس ہونا ہے. لیجسلیشن انف نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نکاح نامہ کے اندر ایک چھوٹا سا خانہ بنا کے کہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ تو 1,000-2,000 لے کے ویسے ہی نکاح نامہ نیا بن جاتا ہے. تو میری جو سفارش ہوگی اور ریکمنڈیشن ہوگی کہ اس کو آئی ڈی کارڈ کا پری ریکوزٹ بنا دیا جائے بے فارم کے ساتھ، یا اس کو انٹرمیڈیٹ سند کے ساتھ یا بیٹرک کی سند کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، اس کو مینڈیٹری کیا جائے تاکہ امپلیمنٹیشن ہو. اور یہ فارمولہ کر کے ایران، ترکی اور قطر نے اپنے ملک سے
یہ تقریباً ختم کر مکمل دیا طور پہ۔ تھیلیسیمیا۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہماری زیادہ تر میجورٹی جو رورل ایریاز میں ہے، نواحی علاقوں میں، وہ بھی زراعت پہ ہی ڈپینڈ کرتی ہے، لیکن یہ بات بڑی قابل حیرت ہے کہ ہم جیسے سویابین آئل سیڈز ہیں یا آئل پروڈکٹس ہیں، وہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے امپورٹ بل میں ہمارا زر مبادلہ بھی باہر ضائع ہوتا ہے، اور ہم ایک زرعی ملک ہیں، یہ تو ہم یہاں پہ بھی کوکنگ آئل جو ہے یا وہ ہے ایڈیبل آئل وہ ہم بنا سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ یہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ اور جو آپ یہ بتا رہے ہیں، اس سے کیا ہمارا کراپ اتنا ہو جائے گا، کیا ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے کہ ہماری اپنی ضرورت بھی پوری ہو فوڈ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ہم اسے ایکسپورٹ بھی کر سکیں تاکہ ہم زر مبادلہ کما سکیں؟ جیسے پاک صاحب آپ نے فرمایا کہ پہلا تو ایڈیبلز آئل جو ہے ان کے حساب سے ہماری بہت زیادہ امپورٹ ہے اس کی، بہت زیادہ جی، یہ تیسرا آئٹم ہے ہمارے امپورٹ بل پہ، تیسرا آئٹم ہے ایگزیکٹلی تیل اور مشینری کے بعد، جو پیٹرول اور مشینری کے بعد۔ یقین کیجئے، اور اس کے لیے جہاں پہ گرین پاکستان انیشیٹو میں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وی اسٹارٹیڈ دس آف ان لاسٹ 6-7 months 8 months میکس، ہم نے نا اس پہ بہت فوکس کیا، اور اس کے لیے جو لینڈ ہے ہم نے تھرو بڑے لیٹسٹ مین اور سیٹلائٹ سے ہم نے وہ لینڈ آئیڈینٹیفائی کی ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ، ڈفرینٹ پروونس میں، جس میں سندھ ہے، بلوچستان ہے، جو کہ آب و ہوا اس طرح کی ہے جس طریقے سے ملائیشیا یا باقی جگہ پہ جو آئل پروڈیوسنگ جو ایڈیبل آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہے، تو اس طریقے سے ہم نے وہ بہت ساری لینڈ مارک کی ہے، بہت ساری جو فرمز ہیں ان سے کانٹیکٹ کیا ہے، ان کی ٹیکنالوجی کو ہم لے کے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ود ان اے ایئر بٹ وی تھنک کہ ہم اس کو ڈیفینیٹلی ٹیکس ٹائم، پودے میں جی بالکل، لیکن ایٹ لیسٹ فرسٹ اسٹیپ از دیئر، یا فرسٹ اسٹیپ از دیئر انشاءاللہ، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ another 5 year ہم اس کو کنسیڈریبلی اس پہ بہت ساری اس کے ہم کاشت کر چکے ہوں، لیکن اس کے ریزلٹس ہم ابھی دیکھ سکیں گے پہلے سال کے بعد انشاءاللہ فرسٹ ایئر کے بعد ہم ضرور دیکھ سکیں گے کہ ہم نے جو ایریا پلین کیا اور اس کی سیمپلنگ منگوائیں باہر سے، اور اس پہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور جو چیزیں تھیں وہ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی۔ اچھا وقار صاحب، جیسے کہ پاکستان ایگری بیسڈ ملک ہے، زرعی ملک ہے، اور ایگریکلچر یونیورسٹیز بھی موجود ہیں، ایگریکلچر ریسرچ سینٹرز بھی موجود ہیں، تو پھر لمس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیٹس ویری نائس کویسچن۔ LIMS is not independently, it is not doing anything. It is basically taking along all the things, all the universities, ہماری سب یونیورسٹیز سے collaboration ہے۔ اس وقت around 25-30 بچے ہیں جو فریش ایگری گریجویٹس تھے، جو کہ ہمارے ساتھ ابھی اس وقت ہماری انٹرنشپ پہ ہیں۔ جتنا بھی میں نے یہ ڈیٹا کہا، یہ جو ٹیرا بائٹس آف ڈیٹا، اور میں آپ کو جیسے کہا کہ آپ نے کلک کرنی ہے اور پورے فارمرز کو اپنا ڈیٹا اویلیبل ہونا ہے، یہ تو 6 مہینے میں تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے پیچھے تو یہ ڈیٹا گیدرنگ آف لاسٹ 30 years تھی، اس کو صرف فارمر تک پہنچانے کے لیے ٹیکنالوجی کا ہم نے کور کیا، آپ نے برج کر دیا وہ گیپ بیسکلی جو ان تک رسائی نہیں تھی۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، ایک تو ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے بتائیں کہ جو پیسٹیسائڈس کا چھڑکاؤ تھا، اب ڈرونز آ گئے ہیں، کچھ لوگ یوز کر رہے ہیں، لیکن اکثریت ابھی بھی پرانے پریمیٹیو میتھڈ پہ چل رہی ہے۔ کلٹیویشن کے نئے میتھڈز آ گئے ہیں، ٹیکنالوجی نہیں آ گئی۔ ایک ایگری مال کا کانسیپٹ بھی آپ سے ڈسکس آپ نے کیا تھا، ذرا اس حوالے سے بتائیں، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ جی ہماری نا جب لمس میں ہماری ایک جو بہت بڑی سکسیس سٹوریز ہے جو اس 6-7 مہینے میں ہم نے کی، اس میں ایک بڑی سکسیس سٹوری یہ تھی کہ ہم نے کاٹن میں جو لاسٹ اراؤنڈ 3.5 months پہلے کاٹن جب پیک پہ تھی، تو وہاں پہ ایک پیسٹ کا ایک اٹیک ہوا، اور وہ کلومیٹرز پہ تھا، مطلب اراؤنڈ 1 lakh ایکڑ پہ تھا۔ تو وہ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا، پہلے سیٹلائٹ سے ہی ڈیٹیکٹ کیا کہ وہ اتنا پورشن انفیکٹڈ ہے۔ پھر ہم نے سرچ کیا کہ ہمارے ارد گرد کتنے ڈرونز اویلیبل ہے، بیکاز ایریا اتنا بڑا تھا کہ اس کو ہیومن ایفرٹ سے بیانڈ تھا، فزیکلی نہیں تھا۔ تو آرمی ایویشن کے پاس اس وقت 2 ہیلیز تھے جس کے اوپر لوکاسٹ کے زمانے کے سپریئرز لگے ہوئے تھے، وہ ان کو فنکشنل کیا، اور ہم نے دیکھے تو اراؤنڈ پورے آپ سمجھ لیں مین جگہ سے، باقی ڈیفینیٹلی اور بھی ہوں گے لیکن بزی تھے، 5 ڈرونز ہمیں ملے۔ تو ہم نے ان 5 ڈرونز اور پھر اس 2 ہیلی کاپٹر سے، اور ڈیفینیٹلی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا اس میں بہت رول تھا،
ہم نے 1 لاکھ ایکڑ پہ سپرے کرایا. اچھا ابھی ہم آتے ہیں کمنگ ٹو یور کویسچن کہ جب ہمیں ضرورت پڑی تو پورے پاکستان میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی یا ایسی کوئی ڈرون سروس یا ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو کہ اویلیبل ہو جس سے آپ اتنے بڑے ایریاز کو آپ ٹیک آن کر سکیں. تو کیپنگ دیٹ تھنگ ان ویو ہم نے اس کا ایک ایسا کانسیپٹ بنایا ہے جس کو اب ایگری مال کہہ رہے ہیں. اس میں جو ہمارا یہ لائف سسٹم ہے جو کہ فری ہے سب کے لیے, جو فارمرز کے لیے فری ہے, وہ بھی اویلیبل ہوگا. اس کے بعد جو پریکٹیکلی اس لائف سسٹم کے طور پہ جو ڈرونز چاہیے ہوں گے یا جو ٹریکٹر چاہیے, ہارویسٹر چاہیے ہوں گے, وہ سب کچھ سیٹلائٹ سے لنک ہوگا. یہ کوئی اور پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. ہم صرف وی آر لیٹ, ہم نے وہ ساری چیز جو اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے اس کو ہم نے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ڈپلوائے کرنے ہیں اپنے ملک میں. تو ایگری مال میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ which is related to the agriculture that would be available to the farmer at a very subsidized rate, that would be available to the farmer like a Uber. آپ جس طرح اگر اس کو کسی مشینری کی ضرورت ہے تو جو چیز جتنی تعداد میں چاہیے اتنی تعداد میں سے مل جائے اس کو ہائر کر اچھا سکتا ہے. وقار صاحب, جیسے کہ آپ بات کریں کہ آپ ان ایریاز کو کیٹر کر رہے ہیں جن کو قابل کاشت بنایا جائے, جیسا کہ آپ نے صحراؤں کی بھی بات کی, تو ایسی جگہوں پر نہری نظام, بجلی, پانی, سڑکیں اور دیگر جو کاشتکاری کی سہولیات ہیں ان کے اوپر کچھ لمز ورکنگ کری ہے؟ جی ہمارے جتنے بھی یہ جگہیں تھیں یہاں پہ ڈیفینیٹلی نہریں نہیں تھیں, پانی کا ارینجمنٹ نہیں تھا. اس کے لیے ایک ویری کمپریہنسو ہم نے اسٹڈیز کروائیں جو کہ مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹیز اور اس طرح کے جو بڑے بڑے ادارے جو کہ پوری دنیا کو یہ سروسز دیتے ہیں ان کو ہم نے انکارپوریٹ کیا. اور ہم نے جو لیٹسٹ وے آف ٹرانسپورٹنگ واٹر فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس, جو ہم کینال میں جاتے ہیں تو اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں 60% لاسز ہوتے ہیں. آپ نے ایک پانی کینال میں آ رہا ہے تو 40% وہ یوز ہوگا, 60% لاسز ہوں گے یا 50-50 ہو جائے گا. تو ہم نے دا کانسیپٹ آف پائپ لائن فار ایگریکلچر وہ ابھی ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. دیٹ از ان دا فائنل اسٹیجز. وہ انشاءاللہ وہ اس میں ہو جائے گا. اس میں جو روڈ نیٹ ورک ہے اس پہ پوری اس میں کیونکہ یہ ساری ٹیکنالوجی ڈریون ایک ایپیسوڈ ہوگا تو اس میں وہاں پہ کمیونیکیشن 4G آپ کے سارے جو ٹیکنالوجی ڈریون ہارویسٹر اینڈ ٹریکٹر اس کے اوپر چلیں گے تو وہ سارے سب کو ایک کیٹر فار کرنا ہے. تو یہ بہت اچھا ایکو سسٹم ہم نے اپنے 4 لاکھ ایکڑ میں کیا ہے. ابھی ہم نے الحمدللہ کر دیا. ابھی ہم اس کو جو ہمارا اس 4 لاکھ ایکڑ میں ہوا ہے اس کو ابھی ہم انشاءاللہ 50 لاکھ ایکڑ تک اس کو انشاءاللہ. سب سے اچھی ہاں بالکل پوچھتے ہیں, لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ دیکھیں خواتین حضرات کہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے اور ہماری جو اسٹرانگ ہولڈ ہے نا وہ ایگریکلچر ہے, زراعت ہے, جس میں ہم ایکسیل کر سکتے ہیں, جس میں ہم مزید بہتری لا سکتے ہیں. اور یہ ہمیں پتہ ہے, مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور اسی پہ کیپٹلائز کرنا. اس میں کتنا زیادہ ابھی بھی اسپیس ہے, پوٹینشیل ہے جس کو ہم کیپٹلائز کر سکتے ہیں. اور یقیناً آئی تھنک پاکستان کے جو اکنامک مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم قدم ہے. اور یہ ایس آئی ایف سی کے تھرو یہ انیشیٹو آیا, گرین پاکستان انیشیٹو آیا, سبز پاکستان. اور ماہ سیام میں ہم نے ان کو اس لیے بھی بلایا کہ دیکھیں اسلام کا ایک بہت ہی اہم جز ہے بھائی چارہ, اور پاکستان ہم سب کا ملک ہے. ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے, ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے, اور اس طرح بٹانا ہے کہ ہماری زندگیاں بہتر ہوں. کیونکہ ہم سب کی زندگیاں بہتر ہوں گی تو پاکستان بہتر ہوگا, اور پاکستان بہتر ہوگا تو یقیناً وہ جو ترقی کے اہداف ہیں جو ہمارے ملک کے ہیں وہ ہم سب پورے کر سکیں. اور نہ صرف جب یہ بات آتی ہے کہ ہم نے پیداواری صلاحیتیں بڑھانی ہیں اور ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے, اپنا رول پلے کرنا ہے, لیکن جب بات عطیات کی آتی ہے یا اپنی جان میں سے خون دے کر عطیہ کرنے کی بات آتی ہے یا اپنے مال میں سے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو تب بھی آپ نے بے دریغ عطا کرنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. جی ہاں, آفتاب حسین صاحب آپ کی جانب ایک بار پھر بڑھیں گے, شامل گفتگو کریں گے آپ کو. اچھا, سندس فاؤنڈیشن نہ صرف تھیلیسیمیا کے پیشنٹ بلکہ ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے پیشنٹس کو بھی خون کا عطیہ بھی دیتی ہے کیونکہ ایک بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹر ہے. تو سب سے زیادہ تعداد میں کون سے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں
اور ایک عام تاثر کیا ہے، کیا کہتے ہیں، واکن جو شہری ہیں وہ بھی آ کے آپ کو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں؟ آپ کے فیسلٹی ہوتی ہے وہاں فیسلٹی پہ؟ ہے اور یا بلڈ پھر- کی سٹوریج وغیرہ کا بھی ہاں، بتائیے کہ اس کے کیا بارے وہ میں خراب، بتائیے۔ کیونکہ بلڈ کی تو اتنی لائف نہیں ہوتی جب ونس وہ جسم سے آپ نکال لیں، تو سٹوریج کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلی تو بات ہے بلڈ ڈونیشن کی، جی آپ نے پہلی جی۔ بات کی۔ جی کسی کے جسم سے سوئی خون نکالنا آج کل بہت مشکل ہے۔ انفارچونیٹلی جب ہم ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں تقریباً 90% رضاکارانہ، جس کو ہم والنٹری ڈونیشن کہتے ہیں، وہ دیتے ہیں اور لوگ لائنز میں لگے ہوتے ہیں، مہینوں ان کی باری نہیں آتی۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں پہلے کوئی 7 سے 8% رضاکارانہ بلڈ تھا، اب کوئی 12 سے 13% ہو گیا ہے۔ 60 to 70% بلڈ جو ہم لیتے ہیں پاکستان میں، وہ فیملی ریپلیسمنٹ، جب آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست ہسپتال میں داخل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپریشن اس وقت کریں گے جب آپ بلڈ بیگ لے کے آئیں گے، تو 2 کی ضرورت ہوتی ہے تو 4 لے لیتے ہیں۔ اور 30% بلڈ جو ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے، 20 to 30% یہ جو نشئی کھڑے ہوتے ہیں ہسپتالوں کے آگے، جن کا بلڈ بھی صحت مند نہیں ہوتا اور وہ ناقص ہوتا وہ ہے، بیچتے ہیں، لیکن وہ مجبوری میں وہ بیچتے ہیں اور مجبوری میں لوگوں کو لینے پڑتے ہیں۔ لینے پر یہیں پہ میں ذکر کروں گا پرائیویٹ بلڈ بینکس کا۔ یہ مری روڈ پہ پاکستان کے کافی شہروں میں بنے ہوئے ہیں، لیکن میں نے 7 سال سے میں انوالوڈ ہوں تھیلیسیمیا میں نے آج تک ان کا بلڈ کیمپ لگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہیں دیکھ۔ اچھا تو یہ بلڈ کہاں سے لیتے ہیں؟ پلفریج ہوتی ہے جی سرکاری ہسپتالوں سے اور ایون پرائیویٹ ہسپتالوں سے۔ وہ ایکسپائرڈ بلڈ بھی، جیسے آپ میرے سے پوچھ رہے تھے، 35 ڈیز ہے جی میکسیمم بلڈ کا استعمال، اس کی میعاد جو ایج جو ہے اس کی۔ وہ بھی ایک سرٹن ٹیمپریچر پہ اگر آپ مخصوص ریڈ سیلز کی 35 ڈیز، پلازمے کو اگر ہم -29 ڈگری پہ فریز کریں تو وہ 1 سال تک ہم رکھ سکتے ہیں، پریزرو کر سکتے ہیں۔ اوکے، اور جو سٹینڈ ان ہے وہ اس کا بہت ہی کم ٹرینڈ ہے۔ آج کل تھوڑی سی انکریجمنٹ ہوئی ہے، یہ جو 7% سے ہم 13% پہ گئے ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس میں آگاہی آئی ہے اور وہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں خون دینے اچھا میں۔ آفتاب لیکن پھر بھی صاحب جو دیتے ہیں بلڈ ڈونرز، ان کے بھی کوئی ارلیئر ٹیسٹ لیے جاتے ہیں کہ ان کا خون صحت مند ہونا ضروری ہے کیا؟ ان کے اگر وہ بھی خدا نخواستہ تھیلیسیمیا کیریئر ہوئے تو یہ پورا ایک میڈیکل ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ڈاکٹر موجود ہوتا ہے کیمپ کے دوران، اور وہ سٹارٹنگ فرام ویٹ وچ شوڈ بی 55 kg، ایچ بی اس کا 13-14 سے اوپر ہونا چاہیے، نیچے نہیں ہونا چاہیے، اور باقی کوئی اینٹی بائیوٹک نہ استعمال کی ہو، سرجری نہ ہو، یہ ساری چیزیں اس کے پوچھنے کے بعد پھر اس کو کلیئر کیا جاتا ہے کہ تھیلیسیمیا یہ خون ڈونیٹ کر سکتا ہے یا نہیں۔ سر آفتاب، یہ پہلے تو کالجز وغیرہ میں بھی کیمپس لگتے تھے، مجھے یاد ہے میں بھی جب یونیورسٹی میں بھی تھا تو ڈفرینٹ ہلال احمر والے بھی آتے تھے اور باقی لوگ بھی آتے تھے بلڈ ڈونیشن کے لیے، تو ابھی بھی وہ ڈرائیوز جی ابھی بھی لگ رہے ہیں، اور ابھی ہم نے رمضان سے پہلے نسٹ میں کیمپ کیا ہے 2 دن کا، اور ہمیں تقریباً 400 بیگ اس میں سے ملا ہے۔ ارے ٹھیک واہ، ہے، اور یہ بلڈ جو آپ اکٹھا کرتے ہیں یہ obviously فری آف کاسٹ آگے جاتا ہے، یا کوئی اگر پرچیز کرنا چاہے، کسی کا آپریشن ہے، ایمرجنسی میں چاہیے تو آپ سے خرید بھی سکتا ہے؟ نہیں جی، ہم تو بالکل فری آف کاسٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی میں 2 بیگ دے کے آیا ہوں، کسی نے میرے سے مانگے ہیں، تو اس میں کوئی پیسہ اچھا انوالو بلڈ نہیں کے ہے۔ بدلے بلڈ دیا جاتا ہے؟ جی بلڈ کے بدلے بلڈ دیا نہیں جاتا جی، ہے؟ ریپلیسمنٹ پمز والے اور باقی ادارے لے رہے ہیں، لیکن سندس فاؤنڈیشن ریپلیسمنٹ نہیں لیتی۔ ویسے ہی دے دیتے ہیں؟ جی رضاکارانہ طور پہ ہمارے پاس ہو تو ہم ضرور دیتے ہیں بلڈ۔ ٹھیک ہے، بہت سارے اور تعداد جو ہے جی وہ 30,000 کے قریب ہماری بلڈ کلیکشن ہے، وچ از میکسیمم ان پنجاب۔ ماشاءاللہ، اور آرمی نے خط لکھا ہوا ہے سندس فاؤنڈیشن کو کہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی کسی کنٹیجنسی میں تو ہم آپ کا بلڈ استعمال کریں گے، کیونکہ سندس فاؤنڈیشن کا بلڈ جو ہے وہ بالکل سکرینڈ ہوتا ہے ان بیماریوں سے جو ڈونر کے تھرو مریض میں جا سکتی ہیں۔ اس میں ایڈز ہے، ہیپیٹائٹس ہے، سفلس، ملیریا۔ جب تک بلڈ بیگ سکرین نہیں ہوتا اور میرے سے سائن نہیں ہوتا یا جو بھی انچارج ہے اس سینٹر کا، ہم اس کو کلیئر نہیں کرتے۔ سر آفتاب اس پہ مزید بات کریں گے، ایک چھوٹی سی نیوز بریک لیں گے جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ آپ نے جانا کہ نہیں، بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے، اسٹے ٹیونڈ۔
रमज़ान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद फ़ारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं राफ़िया अवान। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि स्वीट होम में ज़मुर्द खान ने यतीम बच्चों के लिए खुसूसी इफ्तारी का एहतमाम किया है। इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में चंद घंटे भूखा प्यासा रहने का बुनियादी मकसद ये है कि हम उन लोगों की भूख और प्यास का एहसास कर सकें जिनके सर पे दस्ते शफकत रखने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान स्वीट होम के दामन में पलने वाले फरिश्तों और परियों के एजाज में सजा एक मुनफरिद अफ्तार डिनर। यतीम बच्चों में पापा जानी के नाम से मकबूल ज़मुर्द खान की दावत पर अहले मोहब्बत यूं शरीक हुए कि वसी और अरीज सब्जाजार भी कम पड़ गया। पाकिस्तान स्वीट होम का मुख्तसर तरीन तर्जमा किया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नेमत। पापा जानी के तमाम बेटे और बेटियां अपने असातिज़ा के हमरा नज़्म ज़ब्त के साथ अफ्तार डिनर के लिए पहुंचे, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और अपने मोहसिन को खिराज अकीदत पेश किया। मैं अपने पापा जानी और सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि इनने यहाँ पे हमें रहन सहन और ये फैसिलिटी अता की जो कि शायद बाहर एक आम बंदे को अता नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारा खाना पीना रहन सहन हर चीज़ बहुत अच्छी हो रही है। साथ साथ हमारी तालीम हो रही है। तालीम के साथ हमारा जो मेन चीज़ है डिसिप्लिन। यहाँ पे हर बच्चा मतलब डिसिप्लिन में रहता है, हर चीज़ अपनी नमाज 5 वक्त की। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हूँ। मैं पाकिस्तान स्वीट होम में 4 साल से हूँ। यहाँ पे हमें ऐसे महसूस नहीं होने दिया जाता कि हम यतीम बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जशवा है। मैं पाकिस्तान स्वीट होम में पहले 2 साल से हूँ। इधर हर चीज़ प्रोवाइड होती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। इधर पापा जानी ने किसी चीज़ की डिफॉर्मिटी नहीं होने दी। हम लोग इधर सारे सिस्टर्स की तरह रहते हैं। इधर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग इधर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अफ्तार डिनर को मुल्क भर से नुमायां सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने रौनक बख्शी। इस मौका पर साबिक वफाकी वजीर चौधरी कमर जमान कायरा ने PTV न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान कुछ यूं कहा। इस इदारे से जो पढ़ने वाले या यहाँ परवान चढ़ने वाले बच्चे इस वक्त पाकिस्तान के आला तालीमी इदारों में कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई दीगर सब्जेक्ट्स के अंदर फ़ाल तौर पे कोई फ़ौज में जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ लाइन जो हैं उन्होंने अडाप्ट की हैं। मैं दुआ गो हूँ कि खान साहब का साया इन बच्चों पे सलामत रहे और ये जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया है बेआसरा बच्चों को आसरा देने का, अल्लाह इनका आसरा कायम रखे। 2009 से कायम शुदा पाकिस्तान स्वीट होम का ये 12वां सालाना अफ्तार डिनर था, जिसके इंतजामात भी खूब किए गए। स्वीट होम से आपने ये रिपोर्ट देखी और ज़मुर्द खान इसके रूहे रवाएं बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने भी विज़िट किया पाकिस्तान स्वीट होम, बहुत ही डिसिप्लिन और वहाँ के बच्चे जो ग्रेजुएट करके बहुत से आर्म्ड फोर्सेस में भी जा रहे हैं, डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, इंजीनियर्स भी बन रहे हैं और इतना कॉन्फिडेंस है वहाँ के बच्चों में। अभी आपने रिपोर्ट में भी बच्ची को आपने देखा और बहुत सारे बच्चों ने प्यार से पापा जानी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ज़मुर्द भाई का ये प्यार है कि वो इतने प्यार से सबको रखते हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह। अच्छा, मैं सर वकार आपसे ये पूछना चाहूँगा, लिम्स के हवाले से आपने बड़ी अच्छी ये बताई, इनिशिएटिव बताया, इससे बड़ी होप पैदा हुई है, उम्मीद, और स्पेशली यंगस्टर्स में बड़ी उम्मीद पैदा हुई। 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये कि बहुत से किसान ऐसे हैं जो ख़ुद अफोर्ड नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें, जो ट्रैक्टर या उन्हें कर्ज़े चाहिए होते हैं आसान किस्तों पे या छोटे कर्ज़े, उसके लिए आप क्या चीज़ कर रहे हैं? और ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है इसको एक आम किसान कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहली जो बात आपने की होप की, मैं उस पर ना हमारे जितने भी यंगस्टर हैं और स्पेसिफ़िकली ये जो लास्ट हम 6-8 महीने के में हम बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, उन सब के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड आई फील अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ बिग स्पार्क इनकी आइज़ में कि वो कुछ करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम आ गया है। हम ना सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह रेवोल्यूशन, और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हम अनदर 3 to 5 ईयर 50 लाख एकड़ अपने एम्बेट में लेके आ रहे हैं। इट मीन्स कि पर एकड़ 1 पर्सन मीन 50 लाख आपकी रोज़गार और आपकी नौकरियां, आप मतलब इस एंगल से आप इसको देखिए। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में हम जितने भी फॉरेस्ट है इस पे भी बहुत काम कर रहे हैं। वाटरवेज जो है, हमारा इरिगेशन नेटवर्क है, इस दफ़ा जो हमारी डिसिल्टिंग हो रही है, सब चीज़ों पे हम
بہت کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ ایک ایسا ایکو سسٹم ڈیولپ کریں گے کہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں ان کی امپلائمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور وہ ہمارے ان سارے انیشیٹو میں دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف اس. تو آپ ہم بڑی کمپریہنسو ویب سائٹ بھی اس پہ لانچ بھی کر رہے ہیں. اندر تھنگ جو آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک نارمل کسان ہے، ابھی وہ اس کے پاس آلدو وہ آج کل وہ کسان وہ نہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ اگر وہ نہیں اسمارٹ فون ہے اس کے پاس اسمارٹ فون ہے تو دیٹ از اے ریکوائرمنٹ. اس اسمارٹ فون پہ وہ فیس بک ٹک ٹاک اگر وہ نہیں تو اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی یا اس کے گھر والے دیکھ رہے ہیں. ایکسیسیبل ہے چیز. ایکسیسیبل. تو دس سسٹم جس کی ہم بات کر رہے ہیں اٹ از ایون ایزیئر دین فیس بک اور ٹک ٹاک. کیسے کنیکٹ کرے؟ یوزر فرینڈلی ہے. کیسے کنیکٹ کرے وہ کہ کوئی ویب سائٹ پہ جائے؟ اس میں بہت ہی سمپل ہمارا ہے، ابھی ایپ بھی ہم تقریباً ہم لانچ کرنے والے ہیں، لیکن بہت ہی آسان ہے. لمس پاکستان یہ ویب سائٹ ہے، LIMS پاکستان. اس پہ جیسے ہی وہ جاتا ہے اس کے بعد دا تھنگز اوپن بفور ہم، اس میں وہ سارے کسی بھی جگہ پہ جا کے اس کے پورے پاکستان میں پورے پاکستان کسی جگہ پہ جا سکتا ہے. اور اس کے بعد اس کی جو اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی ہے. ابھی ہم لیٹسٹ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ہم ایپ ایک کر رہے ہیں تو اور بھی آسانی ہو جائے گی، اور وہ اس طرح ہو جائے گی کہ لٹرلی اگر وہ فیس بک اور ٹک ٹاک سے زیادہ آسان ہوگی، مجھے یقین ہے. انشاءاللہ ہم اس کو اس اینگل سے بنا رہے ہیں کہ وہ اٹ ول بی یوزر فرینڈلی ہوگی. اور جب اس کی اپنی لینڈ کا ہوگا ایشو تو اس میں وہ ہی وڈ بی مور کمفرٹیبل اور ادر مور انٹرسٹڈ ان ٹو دیٹ نا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں بہت ساری امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ینگ جنریشنز کے لیے، میں اسپیسیفکلی ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ اتنا میگا اسکیل پہ یہ کام ہو رہے ہیں، بہت میگا، اور جس طریقے سے مختلف وہ اپنے بہت سارے جس طرح ایگری مال کا آپ نے کہا، وہ فرٹیلائزر کے بزنس میں، وہ واٹر ڈرونز کے بزنس میں، واٹر ڈسٹریبیوشن کے بزنس میں، وہ بہت سارے ایسی جگہوں پہ آ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بہت ہی یہاں پہ اس ابھی ایگریکلچر سیکٹر میں پروگریس کر سکتے ہیں. اور ہر نوجوان سے اس کی فیملی بھی، تو یہ 50,000 فیملیز کی آپ بیسکلی 50,000 فیملی، 50 لاکھ فیملیز، 50 لاکھ فیملیز. اور قرضوں کے حوالے سے ہمیں اس میں کوئی نہیں، اٹ از سمپل میتھمیٹکس. آپ جتنے جی کرنل صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے لونز کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، اس کا تھوڑا سا ہمارا جو اس میں اس وقت جو لاسٹ بجٹ پیش ہوا تھا لاسٹ ایئر، وہاں پہ بھی ایگریکلچر ریلیٹڈ جتنی مشینری تھی اور جتنے اس میں لونز کا جو ایشو تھا اور جتنی ساری چیزوں کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کیا تھا. ہمارا اس دفعہ لمس کا ZTBL کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ابھی MOU ہوا ہے لاسٹ ویک. اس میں ہم اسی طرح جتنے بھی ہمارے فارمرز ہیں ان کو کلیبریٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹلی ZTBL کے ساتھ، اور اس میں جتنے بھی اس کے یوز ہیں یا جتنے بھی اس کو لون کی ریکوائرمنٹ ہے، جتنی چیزیں ہیں وہ سب کو آٹومیٹ کریں گے. اور مجھے امید ہے، جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ینگسٹرز کو ہوپ آنی چاہیے، ہوپ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ تھنگز آر چینجنگ. اور آپ دیکھیے گا کہ بہت انشاءاللہ مثبت سوچ سے بہت کچھ بدل جاتا ہے. جب آپ سوچ مثبت رکھیں اور ہوپ فل رہیں کہ وقت بدلے گا، تو پھر خود بخود قدرت کی جانب سے بھی ایسی سازشیں ہونے لگ جاتی ہے کہ راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں. ناظرین کرام، رمضان پاکستان میں یہاں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. ارشاد باری تعالی، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اہل کتاب نے اگر اس سے پہلے اختلاف کیا تو علم آنے کے بعد کیا، آپس کی دشمنی کی وجہ سے. اور جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، جان لے اللہ حساب لینے میں دیر نہیں کرتا.
एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेकबुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ادا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ رمضان پاکستان کے ناظرین کو کہیں گے ایک بار پھر خوش آمدید اور بڑھیں گے اپنے ڈسکشن کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب حسین صاحب۔ آپ بات کر رہے تھے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کی، ہیموفیلیا کے پیشنٹ کی، بلڈ کینسر کے پیشنٹس کی ڈونیشنز کے اوپر بات کر تھے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے سنا کہ سندس فاؤنڈیشن میں 2 تھیلیسیمیا میجرز کی شادی ہوئی ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہوا اور آنے والے وقت میں جب وہ فیملی پلان کریں گے، اگر وہ خاتون پریگننٹ ہوتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ والدین بنیں، تو کیا اس حوالے سے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ جی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں، لیکن شادی سے پہلے آپ نے پورا ان کا ڈاکٹرز کی رائے کے ساتھ لے کے یہ سٹیپ لیا ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی کمپلیکیشن ہے کہ جب بھی پریگننسی ہو تو تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ اگر پہلے 12 ہفتوں میں کیا جائے اور وہ ڈائگنوز ہو جائے تھیلیسیمک بیبی ہے، جس کا 25% چانس ہوتا ہے، 25% چانس ہوتا ہے کہ بچہ نارمل ہو اور 50% چانس ہے کہ بچہ تھیلیسیمیا کیریئر ہو۔ اگر خدا نخواستہ بچہ تھیلیسیمیا میجر ہے تو اس وقت پریگننسی کو ٹرمینیٹ کرنا مذہبی طور پہ اور قانونی طور پہ دونوں طریقوں سے جائز ہے، کیونکہ جو روح ہے وہ 17ویں ہفتے میں پڑتی ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس 50 مولویوں کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ اچھا، جیسے اب بات کریں ہم تھیلیسیمیا کی، تو کیا کوئی ایسا اسپیسیفک بلڈ گروپ ہے آفتاب حسین صاحب جو زیادہ پایا جاتا ہے، جن کے اندر تھیلیسیمیا A+, B+ وغیرہ جو زیادہ ولنریبل ہو، یا کسی میں بھی پایا جا سکتا ہے تھیلیسیمیا؟ بلڈ گروپس کی اگر ہم ریشو دیکھیں تو 8 قسمیں ہیں بلڈ گروپس کی، جس میں A, B and O and AB۔ تو زیادہ بچے جو ہیں 50 سے 60% ویسے بھی نارمل لائف میں بھی لوگ جو ہے وہ ان پازیٹیوز میں آتے ہیں۔ جو نیگیٹیوز ہیں A نیگیٹیو، B نیگیٹیو، O نیگیٹیو اینڈ AB نیگیٹیو، ان کی تعداد کم ہے، تو اسی ریشو سے پھر مریضوں کی تعداد بھی کم ہے۔ لیکن یہ بڑے نایاب گروپ ہیں اور ان کے لیے جو تھیلیسیمیا کے مریض نیگیٹیو گروپس رکھتے ہیں ان کے لیے زندگی اور مزید دشوار ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جلدی سے کوئک ون، یہ کنیکٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ سے، یہ جو فارمرز ہیں، ہاؤ کین دے کنیکٹ ود یو؟ جی دیر آر 2 آپشن سرے 10۔ باقی ایک تو یہ کہ اپنے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں ہمارے ساتھ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کے ایگریکلچر آفیسر ہمارے ساتھ لنک ہے، ان کے تھرو ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اسٹیٹ سمپل ہم نے ایک نمبر بھی دیا ہے اور نمبر ابھی اس کو UN نمبر میں بھی کنورٹ کر رہے ہیں سر، اور انشاءاللہ اس کو ویب سائٹ جو ہے جیسے آپ نے کہا LIMS لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم پاکستان، اس ویب سائٹ پہ لنک کریں، اس کو اور بہت سارے آپشنز ملیں گے جس سے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ جلدی سے کچن کی طرف چلیں گے، ریچ آپ جلدی سے بتا دیجئے ہمیں کیا پکایا؟ ایک سیلڈ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے
اور اس سیلڈ کے اندر ہم نے ریڈ لیٹس یوز کی ہے, رومن لیٹس کا استعمال ہوا ہے, چیری ٹومیٹوز گئے ہیں, فیٹا چیز گئی ہے. اچھا فیٹا چیز جو ہے وہ پارمیزان چیز اور موزریلا چیز دونوں سے بڑی ڈفرینٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے اسٹیک میں یوز کرنے کی کیونکہ یہ اسٹرانگ ہے اور سالٹی ہے, اس لیے آپ نے بہت کم تعداد میں صرف اوپر اسپرنکل کرنی ہے. ساتھ ہم نے پینٹس اور کشمش کے ساتھ اس کو سرو کیا ہے. جو اس کا مین انگریڈینٹ ہے وہ تھائی چلی ڈریسنگ ہے, اور یہ ڈریسنگ جو ہے اکثر جب ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں تو آئل اور جو لیکوڈ ہے وہ الگ الگ ہو جاتا ہے, جس کو ہم عام زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھٹ جاتا ہے. تو یہ کیوں پھٹتا ہے شیف نعمان؟ تو سب سے پہلی بات ہے کوانٹٹی آف جو ڈرائی آئٹمس ہیں آپ کی اور جو آئل ہے اس کی کوانٹٹی ایکول ہونی چاہیے. دوسرا کہ جب وہ بلینڈ ہو رہا تو آپ نے جو اس میں آئل ڈالنا ہے بالکل سلولی ڈالنا ہے اور بلینڈ تیز کرنا ہے. اوکے, اور پھر لاسٹ میں ہم نے اس کو سرو کیا ہے. بہت شکریہ عریش, تھینک یو ویری مچ. وقت ہمارے پاس کیونکہ کم ہے, تھینک یو فار میکنگ دیٹ ڈش. خواتین حضرات, اس کے ساتھ ہی آج کی ٹرانسلیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے مہمانوں کا بھی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی تو. تب تک کے لیے سید فاروق حسن اور رافیہ کو دیں اجازت. فی امان اللہ. رمضان پاکستان.